बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम सियासी विचार ਦੇ ਨਾਲ मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਸ਼ਿਫ ਰਫੀਕ। नाजरीन, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान को छोड़ूं, ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੁਲਕ ਵੰਜੂं, ਉੱਥਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਉੱਥਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੂੰ। लेकिन साढ़े नाल मौजूद ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਅੱਜ शख्सियत हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्हों ने अपनी सारी लग्जरी, आसाइश, अपना सियासी कैरियर, अपने ताल्लुकात उन्होंने सारे को पाकिस्तान की सियासत की खातर कुर्बान किया। मेरी मुराद साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की है। इन्होंने बरतानिया की नैशनैलिटी छोड़ी, बरतानिया की सियासत छोड़ी, अपने कारोबार को दूरी इख्तियार की सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, चूँकि इन्हों का जम पल हर वेले पाकिस्तान चाहिए। 2002 तो पाकिस्तान दे विच इन्होंने बाकायदा फाउंडेशन दा बुनियाद रखी, सरवर फाउंडेशन, और जिहड़ा सारों अहम चीज़ आई कि पाकिस्तान दे विच साफ पानी पीने की खातर क्या नहीं, इन्होंने वो फाउंडेशन की बुनियाद रखी और उन्हें वास्ते काम किया। उस वेले जिस वेले गवर्नर ना हन, जिस वेले सियासत च ना हन, इन्होंने गाल बात करे सूँ तफसीली तौर पर ई वजह दे कि इन्होंने बरतानिया छोड़ा क्यों और वल पाकिस्तान आके सियासत जो शुरू की थी, तो इत्थां दे जिहड़े सियासत दे विच बैठे कार्टेल माफियाज हैं, उन्होंने इन्हां को क्यों वो तरीके नाल परफॉर्म नहीं करन दिता। वजूहात क्या हैं, भावें पार्टी कोई भी होवे, भावें पुरानी सियासतदान होवन या भावें तब्दीली के नारे लाने वाले होवन। तफसीली हाल वाल करे सूँ, ई तो इलावा सराइकी सूबे के हवाले नाल भी हाल वाल करे सूँ। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। चौधरी साहब, ये बताइए कि लोग तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अपना कारोबार, अपना सरमाया, हर चीज़ शिफ्ट कर रहे हैं, आपने अपनी हर चीज़ कुर्बान की और वापस पाकिस्तान आए, सियासत शुरू की, आखिर इसके पीछे को वजह क्या थी? पहली बात यह है कि ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम जिन भी फैमिलीज़ के लोगों को मिलते हैं, तो ये जो मुतवस्सत दर्जे की फैमिलीज़ हैं, वो जिससे पूछो वो कहता है कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। कोई दुबई में सेटल हो रहा है, कोई पुर्तगाल में सेटल हो रहा है, कोई टर्की में सेटल हो रहा है, कोई यूरोप में जाने के तरीके ढूंढ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है उन्होंने अपना कोई ना कोई सिस्टम, अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने का, अपने मुल्क को तरक्की देने का कोई ना कोई सिस्टम बनाया। हमने हर सिस्टम को बिगाड़ा है। मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ कि बरतानिया में अगर आप £500,000, एग्जैक्ट मुझे फिगर्स नहीं मालूम, अगर आप उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वो 3 साल का दे देते हैं पहले आपकी फैमिली को, फिर परमानेंट वहाँ की शहरियत जो है वो मिल जाती है। इसी तरह से यूरोप में है, इसी तरह से इस्तांबुल में है, इसी तरीक़े से जो है UAE में है, तमाम मुल्क में। पाकिस्तान में उल्टा गंगी बैल, यहाँ पर जो आना चाहता है उसको इतना तंग करते हैं कि वो भाग जाए यहाँ से। मेरे पास ऐसी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आते हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में चार्टी का काम करना चाहते हैं। तो वो मुझे दोस्त एक बता रहे थे कि उन्होंने इंडिया में बिज़नेस शुरू किया तो उनका अकाउंट 1 हफ़्ते में खुल गया और पाकिस्तान में 3 माह से उसका अकाउंट जो है वो बैंक में नहीं खुल रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी फ़िलासफ़ी है, ये कौन सी सोच है। हालांकि अगर हम थोड़े से लिबरल्स हो जाएं, जिस तरीके से दुनिया जो है, हम अपने पाकिस्तानियों को सिर्फ एनवायरनमेंट दे दें, इनको इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में दे दें, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा ना करे, तो हमें ना वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत है, ना एशिया डेवलपमेंट बैंक के पास जाने की ज़रूरत है, ना IMF की ज़रूरत है, ना बाहर से भीख लोगों के सामने मांगने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग हैं अपने लोगों को इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 5 सालों में 140 मिलियन पाउंड, 140 बिलियन डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा और 140 बिलियन डॉलर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ने एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को पैसा लगा दिया। तो ये बनता है 280 बिलियन डॉलर हमारा जो पैसा इन बिज़नेस कम्युनिटी ने, हमारे एक्सपोर्टर्स ने और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस मुल्क की इकॉनमी में लाया है।
20 بلین ڈالر ہمارے دوست ملکوں نے ہمیں دیا ہے، چائنا نے دیا ہے، سعودیہ نے رکھا ہے ہمارے پاس، یو اے نے رکھا ہے، قطر نے رکھا ہے، تو یہ 300 بلین ڈالر بنتا ہے۔ جو 300 بلین ڈالر اس ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کی زیرو بے قدری ہے، ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے حکومتیں، اور 6 بلین ڈالر لینے کے لیے کبھی یہ ناک رگڑ رہے ہیں، کبھی یہ منتیں کر رہے ہیں، کبھی ان کی ہر چیز کو پوری کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ 1 دسمبر 2021 کو میں نے برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی 2 بلین ڈالر انہوں نے دینا ہے آپ کو سال کا، وہ بھی لون ہے، تو ان کے سامنے اپنے ہر چیز لکھ کے ان کو دے رہے ہو، اور اوورسیز پاکستانی 2.5 بلین ڈالر آپ کو مہینے کا بھیج رہے ہیں۔ بھئی ان کی بات سن لو، ان کے مطالبات جو ہیں ان کو ایڈریس جو ہے کر لو، لیکن نہیں، وہ نہیں کرنے، آئی ایم ایف سے ملتے ہیں۔ جی صاحب، آپ کو نا مرد میدان کہا جائے تو یہ زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ برطانیہ سے آئے نون لیگ کے ساتھ، پھر آپ نے بھرا میلہ چھوڑ دیا، نون لیگ کی حکومت جوبن پہ تھی آپ نے چھوڑ دی، تحریک انصاف جوائن کر لی، تحریک انصاف کی حکومت جوبن پہ تھی آپ نے چھوڑ دی۔ اس کے پیچھے وجہ اوورسیز کا درد ہے یا یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو سپیس نہیں ہے، جو تنگ نظری ہے وہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کمیونٹی ہے سب سے زیادہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اربوں روپیہ ان کی پارٹی کو بھی دیتے ہیں، اربوں روپیہ ان کی چارٹی کو دیتے ہیں۔ مجھے بتا دے کوئی اوورسیز پاکستانی، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا ہو جس پہ وہ کہے کہ دس از دا فیور آئی ہیو گیون ٹو اوورسیز پاکستان۔ میں نے جب تھا گورنر پچھلی دفعہ، میں نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنوایا، شہباز شریف سے ریکویسٹ کر کے، نواز شریف سے ریکویسٹ کر کے، وہ پھر بھی 40-50% لوگوں کو ریلیف جو ہے دے رہا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہم امپروومنٹ لے کے آنا چاہتے تھے، بہت سے چیزیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کو اور کمیشن کو اختیارات دے دیے جائیں۔ اختیار دینے کی بجائے کبھی وہاں پر سٹاف ہی مکمل نہیں ہوا 3.5 سال کے ہمارے تحریک انصاف کے دور میں۔ اگر ایک بندہ پسند کا لگاتے تھے تو 3 مہینے 4 مہینے بعد، اگر کہتے تھے امپاور کرو تو امپاور، اگر کہتے تھے کوئی لیجسلیشن کر لو۔ ہمیں پنجاب ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہیں، شمیم صاحب تھے اور یاور صاحب اس سے پہلے تھے، قاسم خان صاحب تھے، پھر اب بھٹی صاحب آئے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سپورٹ کیا ہے کسی بھی حکومت سے۔ وہاں پر ایک انہوں نے سیل بنایا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، وہاں پر انسٹرکشن دی ہیں اپنے ججز کو کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ 3 مہینوں میں 6 مہینوں میں۔ لیکن حکومت کی طرف سے صرف ایک ہوا کہ جی ان کو ووٹ دے دو، جو کہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہے اس کو کرنا۔ رائٹ آف ووٹ، رائٹ آف ووٹ میں بھی سپورٹ کرتا ہوں، دے دو، لیکن پریکٹیکلی اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا، کون سا میکنزم ہوگا۔ اگر آپ وہاں پر تھرو دیتے ہیں ان کو ای میل تو وہ تو سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم تو بنانا پڑے گا کہ یہاں امبیسی میں جا کے لوگ ووٹ ڈالیں یا کوئی کرنا، اس کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ایک لینتھی لیکن ان کو نمائندگی دینے میں کیا ڈیفیکلٹی ہے؟ جو بل لے کے آئے تھے عمران خان صاحب اسمبلی میں کہ ان کو ووٹ دیا جائے، اگر اس کے ساتھ دے دیتے کہ جس طریقے سے منارٹیز کو سیٹیں دی جاتی ہیں اسی طریقے سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پارلیمنٹ میں حصہ دیا جائے، اقتدار میں ان کو شراکت دی جائے تاکہ جو لوگ ادھر آئیں ان کے مسئلے حل کرنے میں مدد، اس پہ نہیں کیا، اس پہ نہیں کیا۔ اوورسیز کے سب سے بڑی بینیفیشری جماعت تحریک انصاف، آپ اوورسیز کی سب سے بڑی توانا آواز، تحریک انصاف نے یک لخت ایک دن پتہ لگا کہ گورنر صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل کہانی تھی وہ کون سے ایسے غیر آئینی اقدام یا احکامات آپ سے کروانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے رزسٹ کیا تو انہوں نے یہ ایکسٹریم قدم اٹھایا؟ دیکھیں، یہی ایک ہوتا نا کسی بھی دنیا میں پارٹی میں، جب آپ کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو اس کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے، اس سے ایکسپلینیشن لی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ پارٹی کے اس ضابطۂ اخلاق کی یا آپ نے پارٹی کے یہ جو اپنا ان کا کنسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی ایکسپلینیشن دو۔ لیکن
مجھے تو آج تک نہیں پتا، میں سال ایک انتظار کرتا رہا کہ میں نے غلط کام کیا کیا جس کی وجہ سے، اور خاص کر مجھے جو گورنری تو میں 6 مہینے بعد ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بھائی وہی چال بیڈنگی جو پہلے تھی، کچھ ڈیلیور نہیں ہونا. کیا کرنا تھا بزدار نے ڈیلیور، اور جس طریقے سے ہر 3 مہینے کے بعد آئی جی تبدیل کر دو، چیف سیکرٹری تبدیل کر دو. میں گورنر تھا، چانسلر، تو 13 میرا خیال ہے کوئی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بدلیں. کبھی دنیا میں ایسا نظام چلتا ہے؟ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے سنتے آئے ہیں کہ 2-3 سال کے لیے ایک افسر کی تقرری ہوتی تھی، چاہے وہ ایس ایچ او ہے، چاہے وہ کمشنر ہے، چیف کمشنر سیکرٹری ہے، تو 2-3 سال، کیونکہ 6 مہینے تو اس کو بات سمجھ میں لگتے ہیں کہ کیسے نظام کو چلانا. تو افسوس مجھے صرف اسی بات کا ہے کہ آج تک نہیں بتایا گیا، اور کہ بھئی کیا وجہ تھی. وجہ صرف یہی تھی، ایک تو یہ ایک پرسیپشن دی گئی کہ جو ہے اپنا استعفیٰ جو بزدار صاحب نے دیا تھا وہ میں نے 2 ہفتے ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. وہ استعفیٰ تو میرے پاس ہی لیکن نہیں تھا. جوئی صاحب آپ نے تو بڑی اسٹرگل کی، جو اعتماد کا ووٹ اس وقت کے پرائم منسٹر نے لینا تھا. آپ نے جو ناراض اراکین تھے پنجاب کے، بالخصوص ساؤتھ کے ایم این ایز، ان کو لے کے آئے، یہاں پہ کھانا کھلایا، رکھا، ان سے ووٹ لے کے دیا. اس وقت ناراضگی کیوں ہوئی؟ دیکھیں جی، آپ تو یہ حالات تھے کہ میں نے ان سب کو جو ہمارے تھے نہیں دینا چاہتے تھے، میں نے ان کو یا وہاں پر جو گورنر این سی ہے وہاں پر بلایا، ان کی منت سماجت کی، ان سے ووٹ لیا. اور مریم نواز نے یہاں تک ٹویٹ کر دیا کہ گورنر صاحب جو ہے وہ سارا رات انہوں نے لاجز میں گزاری ہے. تو بلاول صاحب جب مجھ سے ملے انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب بڑے مصروف رہے ہو. تو لیکن حالانکہ بات یہ نہیں تھی، میں نے صرف ان کو بلا کے ان کی جو ہے ان کو ریکویسٹ کی تھی. اسی لیے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ بھائی بجٹ منظور کرنا ہے تو ہمارے بھائی لوگ کرواتے ہیں، اگر لینا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے تو وہ کرتے ہیں. دوسری جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ جوڑنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو بھئی ان کے ساتھ بگاڑ کے ہم کیوں اننیسیسری ایک اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال جی صاحب، آپ کی نا سیاسی شخصیت، جتنے بھی ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا سابق جو چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ ہوں، سب کے ساتھ آپ کا ایک عزت احترام والا تعلق ہے. اور میڈیا میں بڑی اسپیکولیشن تھی کہ چوئی صاحب جو ہے وہ فیصلہ کریں ویٹ اینڈ سی کو، اور انقریب پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں گیلانی صاحب وغیرہ سے اور زرداری صاحب وغیرہ سے، ابھی بھی آپ کا ان سے اچھا ایک تعلق ہے. پیپلز پارٹی کی باتیں کرتے کرتے کاف لیگ میں چلے گئے، کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا بہت پرانا رشتہ ہے. بی بی کے ساتھ آپ کا؟ جب بی بی ایگزائل میں تھی، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے بہت زبردست طریقے سے بی بی کو سپورٹ کیا. انہیں یورپین پارلیمنٹ میں لے گئے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، اور ایک بڑا اچھا ہمارا احترام کا رشتہ تھا، اور اب بھی ہے. یوسف زائی گیلانی صاحب میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں. احمد محمود صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب. بلکہ میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، سچی بات ہے کہ میں اور جو ہمارے پیپلز پارٹی کا دفعہ رکھتا ہے، گلاسگو کے لوگ ہیں، جو ہمارے گلاسگو کے لوگ ہیں، گجر خان سارا وہاں ہے. تو ان کا بھی میرا بھی، تو ہمارا پرویز اشرف صاحب کو سارا گلاسگو جو ہے وہ اگر وہ سپورٹ کرے گا تو پھر وہ نشست بھی اپنی نکال لیتے ہیں. تو یہ محبت کا رشتہ رہے گا. ابھی ہمارا کسی پارٹی میں جانے سے آپ کے محبت کے رشتے تو نہیں ختم ہوتے. زرداری صاحب تشریف لائے، ان سے ہماری اور چوہدری شجاعت صاحب کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، بڑی پازیٹیو میٹنگ تھی. اور چوہدری شجاعت صاحب ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں پارٹی میں گیا، آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پارٹی چھوڑ گئے، اور مجھے چوہدری شجاعت صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے نئی پارٹی بنانی ہے تو اس پارٹی میں بھی جو آپ کرنا چاہیں وہ کریں. طارق بشیر چیمہ صاحب تھے، سالک صاحب تھے. تو ماشاءاللہ بڑا ہمارا اب معاملات جو ہیں، دیکھ لیں آپ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور میں نے یہ بات آج سے 2 مہینے پہلے کہی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میں یوتھ میں اس پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی بناؤں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں یوتھ ہمارے ساتھ. ناظرین، چوئی سرور صاحب سارے موجود ہیں. انہاں نال اتھوں گال شروع کرے سوں او ویلے تک سارے نال روائے. ملتے سے بریک تو بعد. ویلکم بیک ناظرین.
گال جتوں شروع چھوڑی آسے اتوں ہی شروع کرے سوں چوئی سروے صاحب دے نال کہ ملک دی سیاسی صورتحال دے ہوتے انہاں دا کیا ویو ہے. چوئی صاحب جو آپ نے نئی پارٹی کی بات کی, نئی پارٹی بھی ایک بن گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی, گو کہ اس کے بنانے والے آپ کے سابقہ یا موجودہ اچھے دوست ہیں. یہ پارٹی بنانے کی وجہ کہیں کاف لیگ کی جو پاپولیرٹی گرو کر رہی تھی پنجاب میں, جو ووٹ بینک کا ایک خلا تھا جس کو کاف لیگ پورا کر رہی تھی, اور ان کو لگا کہ چوئی صاحب آ گئے ہیں اور مرد میدان ہیں یہ تو ہر جگہ پہ نکل جائیں گے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کاف لیگ کا جو مینڈیٹ تھا یا اس میں جو لوگ شامل ہونا چاہ رہے تھے ان کو استحکام پاکستان پارٹی میں انگیج کر لیا تاکہ ہوا کاف لیگ کی کو بہت زیادہ نہ بن جائے؟ دیکھیں میرے اپنے خیال میں کاف لیگ کو اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ جو آنا چاہتے تھے وہ ان کو مشکلات آئیں ہمارے ساتھ آنے میں, لیکن اس میں فائدہ جو ہے ہوا ہے, سچی بات ہے, وہ نون کو ہوا ہے. اچھا, استحکام پاکستان پارٹی سے فائدہ نون کو ہوا ہے؟ جی. کیسے؟ اس لیے کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا اس کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھ سے زیادہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی کا ورکر کو جتنا پیار میں نے دیا ہے, نہیں چوئی صاحب, چاہے میں گورنر تھا چاہے میں گورنر نہیں تھا, اور جتنا پیار میں ایلیٹ کو, اپنی جو اشرافیہ کو, بڑے لوگوں کو اتنا پیار عزت نہیں دیتا جتنی میں پارٹی کے کارکنوں کو عزت دیتا ہوں کہ یہ پارٹیوں کا ساسا ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں ہر کنسٹیچوئنسی کی ایک پولیٹکس ہے. کنسٹیچوئنسی کی پولیٹکس میں ایک امیدوار جو ہے, اور ہمارے جو ہیں گاؤں کے لوگ یہ دھڑوں کی سیاست کرتے ہیں, نظریہ تو کوئی نہیں ہے ان کا. اگر ایک بندہ, کوئی وقت ایسا تھا کہ پنجاب میں 2 پارٹیاں تھیں, ایک پیپلز پارٹی تھی اور ایک نون ہوتی تھی. اگر گاؤں کا ایک دھڑا پیپلز پارٹی کی طرف چلا جاتا ہے تو دوسرا دھڑا آٹومیٹکلی نون کی طرف چلا جاتا ہے, 2 حصوں میں تقسیم. آہستہ آہستہ جب پیپلز پارٹی نے فرینڈلی اپوزیشن شروع کر دی نون کے ساتھ, تو پھر اس نون کی جگہ دیکھیں سروائیو اسی نے کرنا ہے جو اپوزیشن کی سیاست کرے گا, بیانیے کے ساتھ کرے گا. جب ان کی فرینڈلی ہو گئی اپنی, تو اس سے پھر پیپلز پارٹی کا جو تھا ووٹ بینک, انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑے کیے, تو وہ سارا ریپلیس کر دیا تحریک انصاف. اب آپ کسی بھی گاؤں میں جائیں, جو مرضی میں کہوں کاف, لیکن دھڑے 2 ہیں. ایک دھڑا نون کا ہے اور دوسرا دھڑا پی ٹی کا. سینٹرل پنجاب میں تو دوسرا دھڑا ادھر اپنا امن محمود صاحب کے اپنے حلقے ہیں, جو اپنے یسرا گیلانی صاحب ہیں, ہنا ربانی خار ہیں, یہ پاکٹس ابھی بھی ہیں پیپلز پارٹی کی. لیکن میجر جو ہے وہ نون اور اینٹی نون ہے. نون اینٹی نون کہہ لیں یا عمران اینٹی عمران کہہ لیں, ٹھیک ہے جی. یہ 2 دھڑے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو تھا, اس نے جب یہ جیل سے باہر نکلتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں یا ہم سیاست سے بریک لے رہے ہیں, تو وہ اس وقت تک تو ان کو وہ پسند نہیں کیا انہوں نے اس بات کو, لیکن ان کو معاف کرنے میں تیار تھے کہ بیچارے پتہ نہیں کس مشکل میں ہو گئے اور کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے یہ فیصلے جو ہیں یہ ہو رہے ہیں. اور میں نے ان سب دوستوں سے میری ملاقات ہوئی, سب سے ہوئی, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی ٹائمنگ ہر چیز کی ہوتی ہے, اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو غصہ ہے نون کے خلاف پی ٹی آئی کا, مہنگائی کے خلاف, وہ ان لوگوں کے خلاف ہو جائے گا اگر آپ نئی پارٹی میں گئے. ایگزیکٹلی وہ ہوا جو اس کا مجھے اندیشہ تھا. ایگزیکٹلی اس کا پرابلم یہ ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کوئی عمران خان یہ نہیں تھا کہ اس کو گورننس اس کی کسی کام کی نہیں تھی, کوئی پنجاب کو تباہ و برباد کر دیا. 2,500 ارب روپے کا بجٹ تھا جو لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے, اور جتنا لوٹ خسوٹ ہوئی ہے, جہاں 10% کمیشن ملتا تھا وہ 50% پہ پہنچ گیا. تو کوئی گورننس ہوا یہ کہ ایک تو جو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا, اگر تو یہ بہتر گورننس سے دے دیتے
महंगाई को कम कर देते और मुश्किलात पे काबू कर लेते, इकॉनमी को स्टेबल कर लेते, बिज़नेस कम्युनिटी को जो है ऑक्सीजन दे देते, तो फिर इतनी मुखालफत तो नहीं होनी थी। एक तो ये मुखालफत थी कि भाई पहले से भी हमारी मुश्किलात जो हैं कॉमन मैन की वो बढ़ गई। दूसरा जो उनको जो है हुई हमदर्दी के जो इन्होंने 20 टिकट तकसीम किए वो सारे के सारे पीटीआई के लोगों को दे दिए। जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर था या जो वहाँ पर कैंडिडेट बनना चाहता था उसने कहा भाई मैं अगर इनको जितवा दूंगा तो मेरा तो फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने भी वोट उसको नहीं दिया। नहीं तो जैसा अगर इसी फार्मूले में चलें तो अब जो लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं हमारी इतलात के मुताबिक वो तो नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे पंजाब में। तो नून अगर इनको टिकट देगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारान को तो अपने उम्मीदवारान को तो नहीं लेके जाएगी। तो ये तो होगा ये फिर मैं आपको बताऊँ होगा ये डबल ब्लो होगा ये कि जो पहले इलेक्शन में हुआ पिछले, एक तो जो नून के लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारे हलके में हमारी चुदराहट जो है चली जाए और किसी दूसरे पीटीआई, तो दोनों तरफ के लोग वोट नहीं देंगे। नून वाले वोट नहीं देंगे क्योंकि उनका अपना फ्यूचर जपड़ी पे है। जो पीटीआई वाले हैं वो वोट नहीं देंगे कि जी हमसे इन्होंने जो है वो मुश्किल वक़्त में पार्टी को छोड़ के उधर गए। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी स्ट्रेटजी ज़ाहिर है, वो समझदार लोग हैं, अलीम खान साहब हैं, तरीन साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हमारी तो हर एक के लिए वेल विशेस होती हैं, तो उनको बड़ा सोच समझ के बयानियाँ जो है वो बनाना पड़ेगा। जो सब ये जो आपके समझदार दोस्त हैं जो सुना है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है और कर भी रहे हैं, हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने अपने न्यूली सेक्रेटरी जनरल को जो सा है वो ये टास्क दिया है कि किस तरीके से चौधरी साहब को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ले आए ताकि हमारा कोई बेहतर पोजीशन हो जाए। नहीं मेरा इस बारे में कोई मुझसे राब्ता तो होते रहते हैं, बातें होती हैं, लेकिन इस पर मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान चौधरी साहब आपने तहरीक इंसाफ में बहुत सारे शागिर्द भी बनाए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ हमाद अज़हर आपका सियासी शागिर्द है, वलीद इकबाल जिस वक्त अलीम खान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे थे सेंट्रल पंजाब में और हमाद अज़हर और वलीद इकबाल वगैरह को आप सपोर्ट कर रहे थे। इन लोगों ने भी को कॉन्सेंट दिए जो अभी तक तो खैर गिरफ्तार नहीं हुए, छुपे हुए हैं, क्या ये भी तो तवक्को है कि मुस्तकबिल करीब में काफ लीग का हिस्सा बन सकते हैं? देखें जी, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि सियासत किस तरफ करवट जो है वो बदलती है। लेकिन देखें मेरा जो मैंने जब ये पार्टी में आया था तो मैंने उस वक्त भी ये एक बात कही थी कि मेरा मंशा इक़्तिदार नहीं है, मैं तो एक पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूँ जिसमें जमहूरी तरीके से फ़ैसले हों। और माशाल्लाह जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, तंजीम बना रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली हम इस मुल्क में कम अज़ कम ये ज़रूर करेंगे कि हम इनको एक प्रोग्राम ज़रूर देंगे कि हमारी हेल्थ किस तरीके से बेहतर हो सकती है, हमारी एजुकेशन किस तरीके से, जो मुल्क के चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस पे हम किस तरीके से पूरे उतर सकते हैं। और माशाल्लाह अदल व इंसाफ पे हमने लीगल रिफॉर्म्स पे बड़ी ज़बरदस्त कमेटी बना दी है। डॉक्टर शकील ठाकर साहब माशाल्लाह वो हमारे जो हैं इस कमेटी के सरबराह हैं, और उसमें आप हैरान होंगे कि कम से कम 6-7 PhD इन क्रिमिनोलॉजी, PhD इन पॉलिटिक्स, PhD इन शरिया लॉ और PhD इन लॉ मौजूद हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। और ये कमेटी बहुत जल्द पुलिस रिफॉर्म्स पे, प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने पे, जुडिशरी इसरात पे एक कम्प्रीहेंसिव इंशाल्लाह रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद माशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे मैं अपने मुजाहिद चट्ठा साहब उनकी सरबराही में जो लेस्को के चीफ़ थे, और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ एनर्जी पे उनका सबसे ज़्यादा नॉलेज है, तो इंशाल्लाह उनकी सरबराही में एक एनर्जी टास्क फोर्स जो है वो भी हम बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने इस मुल्क को सॉल्यूशन देने हैं, हल क्या है, चैलेंजेस पे पूरा कैसे उतरा जा सकता है। मुल्क के रिफॉर्म्स के एजेंडे पे बात करने से पहले आखिरी सिर्फ एक कमेंट आपको चाहूँगा सियासी, फिर हम रिफॉर्म्स और दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। सरदार तनवीर इलियास ख़ुद अपनी ख्वाहिश पे आपसे मिले, उन्होंने काफ लीग में मुलाकात का भी ख्वाहिश का इज़हार किया जो हमें पता है,
پھر یک لخت وہ چینج کر گئے اپنے ٹریک کو، وجہ کیا بنی؟ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ اچھا چوہدری صاحب اب مجھے بتائیے کہ آپ اور چودھری شجاعت صاحب دونوں اکٹھے ہو گئے، اور دونوں شخصیات پاکستان کی سیاست میں ایسا وزن رکھتی ہیں کہ جو تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں جن سے گفتگو کر سکتے ہیں، جن کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ملک کی معاشی ریفارمز کے لیے آپ ایسی کوئی موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں، یا ملک کی معاشی ریفارمز آئیں گی کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے نا، اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ کوئی بھی لوگ جو ہیں، جب ملک میں افراتفری ہوگی، ملک میں جلسے جلوس ہوں گے، ملک میں لاک اپس ہوں گے، ملک میں پہیہ جام ہڑتالیں ہوں گی، تو اس سے باہر کی دنیا میں خاص کر جو انویسٹرز ہیں ان کو اچھا پیغام نہیں جاتا۔ تو اس لیے میں تو بار بار تحریک انصاف کے لیڈروں کو بھی کہتا رہا کہ بھئی یہ رویے ٹھیک نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میری جماعت میں ہے، مجھے اپنی جماعت میں ڈاکو چور نظر نہیں آتے، دوسری جماعت کے سارے لوگ جو ہیں مجھے چور ڈاکو نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں، میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے میری کنٹریبیوشن کیا ہے، اپنے ضمیر اگر ہم جھنجھوڑیں بجائے دوسروں پہ تنقید کرنے کے، تو سارا جو ہے اصلاحات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، میثاق جمہوریت بھی ہو سکتی ہے، میثاق معیشت بھی ہو سکی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اور کوئی اس ملک میں تو کسی کو نہیں، آج تک نہیں کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ میثاق معیشت یا میثاق جمہوریت سے زیادہ ضروری آپ نہیں سمجھتے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس تناظر میں تمام سیاسی لیڈرشپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے، وہ اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو یا ادروائز، اور وہ بیٹھ کر سب سے پہلے تمام سیاسی شخصیات یہ کہیں کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور آج کے بعد کسی سیاسی جماعت کے کابرین ان کے خلاف نہیں بولیں گے یا ان کے کارکنان کے خلاف نہیں بولیں گے، تاکہ لوگ اس معاملے میں انگیج ہوں۔ دیکھیں 9 مئی کے بعد ایک بات تو پوری قوم نے سچی بات ہے کہ ثابت کر دی ہے، اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرا چونکہ پی ٹی آئی سے تعلق رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں میں اکابرین ہیں، ان کے پریزیڈنٹس ہیں یا سیکٹریز ہیں یا ان کی تنظیم ہے، تو ان سب نے اس واقعے کو کنڈیم جو ہے کیا ہے، اور اب کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں کہ اب کوئی بھی جلسے جلوس میں یا سوشل میڈیا پہ وہ پاک افواج جو ہے وہ ہماری سلامتی کی علامت ہے، اس کے خلاف کوئی تحریک جو ہے وہ نہیں چلائیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری بات سنتے بھی ہیں، میری بات مانتے بھی ہیں اوورسیز پاکستانی۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے دیکھیں پولیٹیکل سٹرگل ہے، ان کا حق ہے، جس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیں وہ کریں۔ دیکھیں جی منیمم ایجنڈے پہ جو صاحب اوورسیز پاکستانی کی بات کریں تو چیئرمین تحریک انصاف نے 2 نئے نیریٹو لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ لیگل چینل سے پیسہ پاکستان نہ بھیجیں، اس معاملے کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن کا ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا تاکہ جو انٹرنیشنلی پریشر ڈالا جا سکے، ان 2 چیزوں کو، کیونکہ انسانی حقوق کے معاملے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر خان صاحب کہیں گے کہ جی آپ پیسے نہ بھیجیں تو لوگ پیسے بھیجنے بند کر دیں گے، اگر خان صاحب کہیں گے پیسے بھیجیں تو پاکستان کا قرض اتر جائے گا۔ اگر ایسا ماحول ہوتا تو 3.5 سال ہماری حکومت رہی، وہ پاکستان کا قرض اتار سکتے تھے اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستان کا ڈیم بنا سکتے تھے۔ دیکھو نا آپ پاکستان ڈیم پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی پورا انیشیٹو لیا، خان صاحب نے بھی لیا، تو میرا خیال ہے 10 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے، 12 ارب ایڈورٹائز پہ لگ گیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے اپنے مسائل ہیں۔ اور لیکن ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو سیاست کی، میں آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دن گئے، وہاں پر ڈسکشن تھی کہ پاکستان پہ چونکہ ماشاء اللہ ہے ان کے خلاف سینکشن جو ہیں لگائی جائیں، ان کو مدد نہ دی جائے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں ہمیشہ سینکشنز کے خلاف رہا، ہمیشہ۔ عراق کے خلاف سینکشن لگائی گئی، میں نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھائی۔
افغانستان، جس ملک کے خلاف بھی سینکشنز لگاتے ہیں امریکہ بہادر، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں۔ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہونی بھی چاہیے، وہاں بھی میں مخالفت کرتا ہوں کہ سینکشن کا نقصان وہاں کے عوام کو ہوتا ہے اور جو وہاں کے حکمران ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں میں نے یہ آزما کے دیکھا جن ملکوں میں بادشاہت بھی ہے، جب سینکشن صدام حسین کے خلاف لگائی گئیں تو صدام حسین اس سے مضبوط ہوا تھا، کمزور نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں لیکن میں یہ بات کو جو بتانا چاہتا تھا آپ نے، تو بے نظیر صاحب نے بالکل ایگری کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس بات سے پاکستان کے عوام کو نقصان ہو وہ کام ہم نہیں کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے پیسے نہ آنا وہ ملک کا نقصان ہے، یہ نہیں ہونا جو صاحب IMF نے $1.5 ارب ہمیں دینے ہیں، آپ بھی یہ بات کہہ چکے اور یہ چیئرمین تحریک انصاف کے دور سے یہ بات چلتی آ رہی ہے۔ IMF سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے، یا یہ $1.5 ارب ویسے کیسے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں ملک کے سسٹم میں؟ کوئی معاشی ایجنڈا تو بتائیں جی، آپ تو مسئلہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں، لیکن ایک گل میں کہنی ہے پواں اج لوکی ساریاں پارٹیاں میری نظر گل ہے، اے جڑے ساڈے حکمران ہیں پچھلے 30 40 50 سالاں تو یہ حکمران اگر امریکہ نو دے دتے جاندے نا تو انہوں بھی بینکرپٹ کر دیں تے پاکستان تے اللہ دی رحمت ہے کو نہیں ہویا۔ میں جب برطانیہ میں تھا نا تو جب بڑی باتیں کرتے تھے جی یہ ہونا چاہیے پاکستان میں، وہ ہونا چاہیے، میں کہا تسی اداں کرو ساڈے حکمراناں نوں ایتھے دے دیو نا حکومت، پھر انہوں لین دیو 50% 40% کمیشن ساریاں سڑکاں بنان دا، روڈاں بنان دا، دوسرا کرن دا، تو پھر دیکھو بھی تواڈے ملک دا کی حشر کر دیں۔ تو پاکستان میں اب سسٹم کو تبدیل ہونا ہے۔ ناظرین ساڈے نال روائے این بریک تو بعد واپس آسوں تو چوئی صاحب نال تفصیلی گال بات کرے سوں سرائیکی صوبہ بنا کیوں نہیں، ان دی وجوہات کیا ہیں، ہر سیاسی جماعت نے وعدہ جو کیتے والا اون دا وعدہ وفا کیوں نہیں کیتا۔ ساڈے نال روائے، ملتے سے بریک تو بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوئی صاحب آپ تحریک انصاف کا حصہ تھے اور آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی سیریمنی ہوئی ایک بڑے ہوٹل میں اور باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا کہ جناب سرائیکی صوبہ بنایا جائے گا۔ وہ ریٹن ایگریمنٹ بھی رہ گیا، الیکشن بھی جیت لیا گیا، 100 دن کے اندر صوبہ بننا تھا وہ بنا نہیں، صرف ماس میں ایک نام کا سیکریٹریٹ بنا دیا گیا۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی رہی، نون لیگ بھی یہی کہتی ہے۔ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، پہلے تو اس پہ کامنٹ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ہے جنوبی پنجاب صوبہ کہہ لیں سراکی کہہ لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ دوسرے صوبے جو ہیں وہاں بھی اگر صوبوں کی ضرورت ہے تو وہ بننا چاہیے۔ ایک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہی ایک IG جو ہے وہ 12 کروڑ عوام کو تبدیل نہیں کرتا۔ ہماری 60 ملین کی پاپولیشن ہے برطانیہ کی، 65 ملین کی، وہاں 40 پولیس فورسز ہیں، 40۔ تو لیکن جب بنے گا یا نہیں بنے گا، دیکھیں مجھے اچھی طرح موجود ہے، یاد ہے کہ میں بہاولپور میں تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ جلسہ تھا، میری تقریر نہیں تھی لیکن میں تقریر سن رہا تھا گورنر 2013 سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور صوبہ ہوگا، بہاولپور کا اپنا چیف منسٹر ہوگا، بہاولپور کا اپنی پارلیمنٹ ہوگی، بہاولپور کا اپنا گورنر ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا یہ میرا وعدہ ہے، پھر پیپلز پارٹی نے میرا، تو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اس کی وجہ ہی ہے، میں آپ کو وجہ بتا دوں، یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے ماسٹر ہیں ہمارے، اور عوام بدقسمتی سے بیوقوف بنتے ہیں۔ یہ صوبہ نہیں بن رہا، اگر بہاولپور کے لوگ الیکٹڈ ریپریزنٹیو بہاولپور کے، ملتان کے، ڈیرہ غازی خان کے چاہیں کہ صوبہ بنے، کون روک سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ اگر یہ سارے MNA جو بنے تھے صوبہ محاذ سے آئے تھے کہ ہم نے صوبہ بنانا ہے، صوبے پہ آئے تھے نا کہ صوبہ بنانا جی، چونکہ تحریک انصاف نے 90 دن صوبہ دینا، صوبہ بنانا، تے اگر یہ کہندے بھائی جان اے ساڈے ڈیزائن پے نے، اے صوبہ وعدہ پورا کرو، 1 مہینے ہو جاتا، لیکن یہ خود نہیں چاہتے۔ اصل گل جڑی سمجھن والی ہے، یہ میں ادوں کہی سی جدوں گورنر سی، آئی ہیو دی کریج ٹو سے تھنگس۔ میں K21 میں جب میں دیا تھا انٹرویو، یہ سارے ناراض ہو گئے تھے مجھ سے،
سارے الیکٹیبل ناراض ہو گئے تھے، یہ آپ نے کیا کہا دیا، عوام کو ہمارے پیچھے رہا. میں نے کہا بھائی یہ نہیں چاہتے. ان کی کوٹھیاں سب کی لاہور میں ہیں، ان کے بچے لاہور میں پڑھتے ہیں، تو یہ اگر صوبہ بنا دیں گے تو پھر ان کو لاہور کی بجائے ملتان رہنا پڑے گا یا بہاولپور رہنا پڑے گا. تو ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ صوبہ بنے، وہ غریبوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ جو بیچارہ رحیم یار خان سے ایک بندہ پولیس کے ایک چھوٹے سے ایشو کے لیے جو ہے وہ لاہور آتا ہے یا کوئی دوسرے ان کے جو مسائل ہیں، تو اس لیے صوبہ نہیں بن رہا. جب جنوبی پنجاب کے لوگ جاگ جائیں گے، کمٹمنٹ لیں گے، ان سے حلف لیں گے قرآن پہ کہ اگر صوبہ نہ بنا تو تم اپنی سیٹ سے 60 یا 90 ڈیز میں استعفیٰ دو گے. اچھا، دوسرا ایک بات کرتے تھے تحریک انصاف والوں کو، میں نے بہت کہا، میں نے کہا بھائی صوبے کا وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کرتے، کرو. اکھے جی وہ ہماری پھر حکومت نہیں رہے گی، میجارٹی ہمارے پاس پھر سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے. میں نے کہا میں پوری کروں گا سینٹرل پنجاب سے میجارٹی. لیکن پھر کہا جی ہمارے پاس تو 2/3 بھائی بل لاؤ. اگر ہم نے وعدہ کیا کہ ہم بنائیں گے تو ہم بل لائیں. اگر نون نہیں ووٹ دیتی، پیپلز پارٹی نہیں دیتی، تو ان کی طرف ہوگا لوگوں کا غصہ یا ناراضگی، لیکن بل بھی پارلیمنٹ میں کوئی نہیں لے کے آیا. تو یہ سب وعدے ہی مینیفیسٹو میں کرتے ہیں سیاستدان، جو پورے نہیں کرنے. نہیں چوہدری صاحب، آپ کی بات زرداری صاحب بھی سنتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی سنتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی والے بھی سنتے ہیں. آپ اس کو انیشیٹو کے طور پہ کیوں نہیں لیتے کہ ہم جو اتنے سالوں سے اپنی جماعت کے طور پہ وعدے کر رہے ہیں، آئیں ہم یہ طے کریں کہ اگر آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے فوراً بعد ہم جو ہے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے، نام کوئی بھی ہو. تو آپ اس کے اوپر انیشیٹو، مسلم لیگ کاف اس پہ انیشیٹو لے جی سکتے ہیں. میں تو بالکل انیشیٹو، میں تو 30 سال سے، آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں، جب میں برطانیہ میں تھا میں 30 سال سے صوبوں کے بارے میں جدوجہد کر رہا ہوں. نواب بہاولپور سے آپ پوچھ لیں، دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں، تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی صوبے بننے چاہیے. اور اس سے ایک اور بھی بینیفٹ ہوگا کہ ہر چیز کا الزام پنجاب پہ آ جاتا ہے کہ جی پنجاب میں جو جیتے گا جی وہی مرکز میں حکومت بنائے گا، جو پنجاب میں نہیں جیتے گا مرکز میں. تو اگر صوبے ہو جائیں گے تو ان کی آپس کی یکجہتی جو ہے اس سے وہ بھی بہتر ہوگی، ان کے کنٹرول سسٹم بھی بہتر ہو جائیں گے، ڈیولیوشن آف پاور ہو جائے گا، لوگ فیصلے مقامی لیول پہ کریں گے. تو یہ کاف لیگ، میں تو سمجھتا 3 بننے چاہیے. میں تو کہتا ہوں پٹھوار کا بھی بننا چاہیے. کاف لیگ کے چیف آرگنائزر کی حیثیت سے، صدر پنجاب مسلم لیگ کاف کے ہونے کی حیثیت سے، آپ سرائیکی وسیب کے لوگوں کو یہ یقین دہانی کروانا چاہیں گے یا کہنا چاہیں گے کہ صوبے کی اسٹرگل جو 30 سال سے آپ کی جاری ہے وہ مستقبل میں بھی جاری ہے اور الیکشن کا مینیفیسٹو کا حصہ ہوگا؟ میں صوبہ جو ہے، جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، چاہے بہاولپور ہیں، چاہے وہ ملتان ریجن کے ہیں، ڈیرہ غازی کے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی صوبے کی جو کمپین ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کے، چاہے وہ یونین کونسل کا ممبر ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا ممبر ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، ایک محاذ اگر صوبے کا بنے کمپین تو میں اس کو لیڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، وٹ ایور دی پولیٹیکل پرائس آئی ہیو ٹو پے. لیکن میں پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ان کو صوبے کا وعدہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، نون نے بھی کیا، تحریک انصاف نے بھی کیا، انہوں نے کسی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اب ان کو ووٹ دینے سے پہلے پوری کمٹمنٹ جو ہے ساری پارٹیوں سے لینی چاہیے کہ بھئی اب یہ ان کے ساتھ دوبارہ دھوکہ نہ ہو جائے. جی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین تو سنا کہ چوہدری سرور صاحب کی طرفوں یہ گل کی گئی ہے کہ سرائیکی صوبے دی کمپین جڑی ہے وہ چلاون کو تیار ہیں، لیکن ضروری ہے کہ سرائیکی وسیب دے جڑے ووٹر ہیں وہ اپنے اراکین اسمبلی کو منتخب کرن تو پہلے انہاں کو ایک گارنٹی گھنن کہ تساں جی ویلے الیکٹ تھی ویسو اون دی کتنے عرصے تو اندر صوبے دی جڑی پریکٹیکل عمل درآمد جڑا شروع کرے سو، اور اگر تساں او تحریک او موومنٹ نہ کرے سو تو ول تساں وہ اپنی سیٹ تو ریزائن کرے سو. جی ویلے تک سرائیکی وسیب دے لوگ نال نہ کھڑسن اون ویلے تک صوبہ بڑھنا ممکن کہ نہیں. ناظرین اج دے پروگرام دی خاطر سارے کو اجازت، ول کی بے پروگرام وچ حاضر تھی سو اون ویلے تک رب رکھا.